अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ यहाँ पे जो नज़्म है, और नज़्म कौन सी नज़्म है, ये सोनेट है। और मतलब ये सोनेट नज़्म ये ज़्यादातर मतलब ये तो असल में यहाँ पे अंग्रेज़ी से ये आई है, और ये जो सनफ़ है, ये जो सुख़न है, तो ये वहाँ से मतलब इस पे जो नून मीम राशिद थे, तो इन्होंने ये तजर्बे किए हैं और इसमें बहुत एक अच्छा पैगाम मतलब जो मुसलमान है, जो इंसान है, इनको एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इस नज़्म की तशरीह भी आपको समझ आ जाएगी अल्लाह के फजल करम से। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ पहला जो शेर है, इसकी तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ, लेकिन पहला शेर भी है लेकिन पहला बंद भी है। और यहाँ पे आगाज़ करता हूँ सबसे पहले शेर की तरफ। आगाज़ यहाँ पे करता हूँ। निकल कर जोए नगमे खुलजारी माह अंजुम से, निकल कर जोए नगमे खुलजारी माह अंजुम से, फजा फजा की वुसअतों में है रवा आहिस्ता आहिस्ता, बसुए नूह आबादी जहां यसुए नूह आबादी जहां आहिस्ता आहिस्ता, निकल कर आ रही है एक गुलिस्ता तरन्नुम से। तो ये बंद है और इस बंद की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसमें जो अल्फाज है, जो मुश्किल अल्फाज हैं या जो नए अल्फाज है, इसके मानी आप लोगों को बताता चलूँ। तो इस नज़म में शायर नून मीम राशिद हमें कहना ये चाहते हैं कि सोए जो नगमा का मतलब है नहर या नगमों की नहर या नगमों की नदी, या नदी नहीं, ये लफ्ज़ क्या है, नदी। खुल्द का मतलब है जन्नत, जार का मतलब है वो जगह जहां कोई चीज बहुत ज्यादा पाई जाए, बतौर लाहे का इस्तेमाल होता है। माह व अंजुम का मतलब है चांद और सितारे। माह चांद को कहते हैं और अंजुम सितारों को कहते हैं। फजा, ये लफ्ज़ फजा है, ये भी फजा है और वो दूसरा लफ्ज़ भी फजा है, खुश फजा मकाम। तो यहाँ पे फजा का क्या मतलब है, ज़मीन व आसमां के दरमियानी खला। ये ज़मीन व आसमान के जो दरमियान खला है, उसको ज़मीन व आसमान के दरमियान खला, वसअत की जमा है, वसअत की जमा है। और मानी क्या है, फैलाव, कुशादगी। ये लफ्ज़ क्या है, कुशादगी नहीं, कुशादगी। तो फिर यहाँ पे रवा का मतलब जारी होना, बहना, और साथ साथ सुई का मतलब है तरफ। नूह आबाद का मतलब, नूह आबाद जहां का मतलब दुनिया का गम कदा, दुनिया का घर, गमों का घर। कदा का मतलब घर, गम कदा दुनिया का घर, वो घर जिसमें गम ही हो, गम घर जिसमें मतलब गमों का घर हो। गुलिस्तान तरन्नुम नगमों का बाग। अब इस बंद की तशरीह से पहले इसका मफहूम आप लोग सुने, ताकि आप लोगों के जहन में ये मफहूम बैठ जाए। इस नज़म का जो मफहूम है, इस बंद का जो मफहूम है, वो ये है कि नगमों की नहर चांद सितारों की चांद जन्नत से निकलकर आसमान की वुसअतों में आहिस्ता आहिस्ता रवा है। नगमों की नहर चांद सितारों की जन्नत से निकलकर आसमान की वुसअतों में आहिस्ता आहिस्ता रवा है। रवा है मतलब जारी है या बह रहा है। ये तरन्नुम के गुलिस्तान से निकलकर दुनिया के गम कदे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। तरन्नुम के गुलिस्तान, तरन्नुम मतलब मौसीकी को कहते हैं, गुलिस्तान मतलब जहाँ पे फूल हो, निकल कर दुनिया के गम कदे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। जानिब की जमा जवानिब, और जानिब का मतलब है तरफ। आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। दुनिया के गम कदे दुनिया में जो गम है, जो गम के घर है, वो मुराद है। अब इस शेर की तशरीह या इस बंद की तशरीह आप लोग गौर से सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इस नज़म की, जिस बंद की तशरीह कुछ यूँ है कि नून मीम राशिद का शुमार, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि नून मीम राशिद का शुमार जदीद नज़म को शुअरा में होता है।
اور وہ عام روش سے ہٹ کر، عام روش، عام طریقے، عام راستے سے ہٹ کر وہ چلے گئے۔ انہوں نے نظم کی ہیئت اور اسلوب میں بہت سے تجربے کیے، یا بہت ساری تجربات کی۔ علامات، رمز کنایا اور ابہام، یہ لفظ کیا ہے؟ ابہام کی کثرت کی وجہ سے ان کی شاعری عام فہم نہیں ہے۔ عام فہم یعنی عام سمجھ میں آنے والی۔ ان کی شاعری کا جو محور تھا، جو مرکز تھا، جو سنٹر تھا، اور وہ مرکز جو تھا وہ ایک انسان ہے۔ کون سا انسان ہے؟ آفاق انسان ہے۔ آفاق انسان کیسے کہتے ہیں؟ جو عالمگیر ہے۔ آفاق کا مطلب یعنی دنیا، عالمگیر جو اقدار کی شکست و ریخت میں یا شکست و ریخ میں اپنے وجود کے معنی و مفہوم کھو بیٹھا ہے۔ یہ اسے اس کے وجود کا احساس دلاتے ہیں، وجود کا یعنی جسم کا احساس دلاتے ہیں۔ کون سے احساس دلاتے ہیں؟ ایسی کون سی کمی ہے انسان کے اندر کہ وہ احساس دلاتے ہیں؟ نظم ستارے ہیئت کے لحاظ سے کیا ہے؟ سونٹ ہے، اور نظم سونٹ ہے یہ، اور یہ کیا ہے؟ یعنی نظم کی یہ ہیئت اصل میں کہاں سے لائی گئی ہے؟ کس سے مستعار لی گئی ہے؟ انگریزی سے۔ سونٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں، اور یہ دو بند پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا بند 4 مصروں کے 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور دوسرا بند 3 مصروں کے 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی وہ شامل ہوتے ہیں۔ تمام مصروں میں قافیوں کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، ایک خاص انداز ہوتا ہے، ایک خاص سیکوینس کے ساتھ، مطلب یعنی وہ قافیہ وہ لگاتے ہیں۔ اور نون میم راشد نے سونٹ کی حیث میں بھی کئی تجربے کیے۔ اب اس نظم میں شاعر نے انسان کے جو جنت سے نکالے جانے اور زمین کے ظلم کا دام آباد ہونے کو ایک علامتی انداز میں بیان کیا ہے۔ علامت کیسے کہتے ہیں؟ علامت ایسے کہتے ہیں کہ علامت کسی شخص یا کسی چیز کے اصل نام کی جگہ جو دوسرا نام آپ اس کو دے دیں، اس کو علامت کہتے ہیں، جس کو نشان بھی کہتے ہیں۔ اور اس علامت کو یعنی معلم بھی کہتے ہیں۔ معلم کا مطلب علامت، نشانی۔ معلم آپ سمجھ نہیں گئے ہوں گے، معلم ایک لفظ ہے، معلم، معلم، معلم۔ معلم کا مطلب ہے شاگرد، طالب علم۔ معلم کے معنی ہے استاذ، استاد نہیں، استاذ۔ استاد کی جمع اساتید ہے، لیکن استاد کا مطلب کیا ہے؟ استاد کا مطلب یعنی وہ جو میکینک ہے یا ڈرائیور ہے یا کسی اور چیز کا جو کوئی استاد ہے جو بہت بڑا ہے، تو مطلب کسی چیز کے حوالے سے ہنر رکھتا ہے تو اس کو استاد کہتے ہیں۔ لیکن استاذ کا مطلب، استاذ کی جمع اساتذہ ہے۔ استاذ کی جمع یعنی زال کے اوپر جو نقطہ ہے، اس کی جمع اساتذہ یعنی جس کے اوپر نقطہ ہے تو اس کی جمع اساتذہ ہے۔ لیکن استاذ کی جمع اساتید کرنا یہ غلط ہے، یا استاد جس کے اوپر زال کے اوپر نقطہ نہ ہو اس کی جمع اساتذہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ تو لہٰذا استاذ کی جمع اساتذہ ہے، اور استاذ کا مطلب ہے یعنی کسی مدرسے یا کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھانے والا، اس کو استاذ کہتے ہیں۔ بہرحال تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ علامت کا مطلب ہے کسی ایک لفظ، یعنی کسی کا ایک نام ہے، اس نام کی بجائے جب وہ دوسرا کوئی ایسا نشان لگائے، کوئی ایسا نام لے کے آئے، اس کو علامت کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ یعنی ظلم کا دام آباد ہونے کو علامتی انداز میں بیان کیا ہے۔ انسان کی اس جلاوطنی جس کو ایگزائل کہتے ہیں انگلش میں یا انگریزی میں، کہ دکھ کو شاعر نے ستاروں کی زبانی بیان کیا ہے، اور انسان کو اپنی گمشدہ جنت پانے کی یا تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے، ان کو آگاہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو پیدا کیا، تو ابتدا میں انہیں جنت میں ٹھہرایا تھا، لیکن ممنوع جو شجر تھا یعنی جو درخت تھا، اس درخت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو منع فرمایا تھا کہ یہ جو شجر ہے، یہ جو درخت ہے، اس کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ تو اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو پھر آپ کو جنت سے نکالا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ان کو یہ مطلب، یا اس کی پاداش میں ان کی سزا ان کو یہی دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ جنت سے نکالے گئے۔ تو انہیں جنت سے جلا وطن کر دیا گیا، نکالے گئے،
اور اس سے زمین ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا۔ زمین آزمائشوں اور غموں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ یہاں رہتے ہوئے انسان کو اپنی گمشدہ جنت کو پانے کے لیے کوشش کرنی ہے، کوشش سعی کرنی ہے۔ یعنی یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، ان سے غلطی ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے ان کو یہاں پہ اس لیے بھیج دیے گئے کہ وہ اس غلطی کو تسلیم کرے اور اس غلطی کو ٹھیک کرتے کرتے ان کو جنت مل جائے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ بہرحال تشریح طلب شعر میں بن میں شعر کہتا ہے کہ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہوئے چاند، یعنی رات کے وقت، یعنی انجم کا مطلب یعنی ماہ و انجم، چاند اور ستارے اپنی خاموش زبان میں انسان کو نغمے سنا رہے، مطلب نکل کر جو نغمے خلد و زارے و انجم سے، مطلب اس کا مطلب ہے کہ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہوئے چاند اور ستارے اپنی خاموش زبان میں انسان کو نغمے سنا رہے، وہ سنگنگ کر رہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اپنی جلاوطنی کا غم بھول جائے۔ یعنی فضا کے وسعتوں میں ہے روا آہستہ آہستہ، یعنی کون سا غم بھول جائیں؟ وہ غم جب ان کو نکالا گیا تھا۔ چاند ستارے نغمے سناتے ہوئے آسمان کے وسعتوں میں خیرامہ خیرامہ محوی سفر ہے۔ چاند ستارے نغمے سناتے ہوئے آسمان کی بلندیوں میں، آسمان کی فضاؤں میں، وہ آسمان میں آہستہ آہستہ سفر کر رہے ہیں۔ ان کا جو رخ ہے، ان کی جو طرف ہے، وہ زمین کے غم کدے کی طرف ہے۔ مطلب یعنی ستارے جو ہے اور چاند، ان کا جو رخ ہے وہ نیچے زمین کی طرف ہے۔ چاند ستاروں کی جو مدہم روشنی ہوتی ہے، ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے جنت سے کوئی ندی بہہ رہی ہو اور وہ خاموش زبان سے اپنی لہروں اور موجوں سے نغمے سنا رہی ہیں۔ چاند ستاروں کی یہ ندی آہستہ آہستہ زمین کے ظلم کدے، یعنی ظلم کدہ جس پہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور غم کدے کی طرف روا دوا ہے۔ یہ ندی ترنم کے گلستان سے نکل کر آ رہی ہے، یعنی ترنم کے گلستان سے آ رہی ہے، مطلب وہ جگہ جہاں پہ موسیقیت ہے، ایک غم کدہ ہے۔ کون سا غم کدہ؟ مطلب یعنی جو نغمے ہیں، جو گلستان ہے، جہاں پہ پھول ہے، ان سے یہ نکل کر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ مطلب یہ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دو شعر سے، مطلب یعنی یہ بات ایک دو شعر سے وہ بات تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یعنی جس طرح ان کے ایک دو شعر ہے کہ زمین سے دور دیا آسمان نے گھر تجھ کو، زمین سے دور دیا آسمان نے گھر تجھ کو، مثال ماہ اڑھائی قبائے زر تجھ کو، چمکنے والے مسافر عجب یہ بستی ہے، جو اوج ایک کی ہے دوسرے کی پستی ہے۔ یعنی شاعر نے دنیا کو نوح آباد کہا ہے، دنیا کو غم کا گھر کہا ہے۔ یہاں ہر شخص آزمائش و مصیبتوں میں مطلب انہیں مبتلا رہتا ہے، گھرا رہتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں ہر وقت نوح گری جاری رہتی ہے، ہر انسان مطلب پریشان رہتا ہے۔ لیکن میں بات یہ بھی بتا دوں کہ انسان پریشان اس لیے رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اسلام کے اوپر مطلب اسلام کو فالو نہیں کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، تو انسان پھر مطلب یعنی غموں میں ضرور رہتا ہے۔ ستاروں کی یہ نغمے ترنم کے گلستان یعنی جنت سے نکل کر آ رہے ہیں، جہاں دنیا کے غم کدی کی طرح رونا دھونا اور نوحہ گری نہیں ہوتی۔ مطلب ان آسمان میں نوحہ گری کیسی ہوتی ہے؟ یہ یہاں پہ زمین میں مطلب لوگ مطلب خفا ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ وہاں ہر وقت خوش و مسرت کے نغمے سنائی دیتے ہیں، یعنی خوش و نغمے کے نغمے سنائی دیتے ہیں۔ کہاں پہ؟ آسمان میں۔ انسان اپنے اصل گھر جنت سے جلا وطن ہو کر زمین پر مطلب یعنی بسنا شروع کیا ہوا ہے، زمین پر مطلب یعنی بس رہا ہے، زمین کے اوپر مطلب زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر اس کے ماحول میں یعنی پنپ نہیں سکا ہے، مکمل اس ماحول میں ڈھل نہیں سکا ہے۔ جنت میں کوئی غم نہیں تھا، ہر لمحہ خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور مطلب یعنی بہت زیادہ خوشیاں اور سرور اور طمانینت انسان کو ملتی تھی، جبکہ زمین پر اسے ہر سائڈ پہ، ہر طرف، ہر پل، ہر لمحہ ہزاروں آزمائش اور غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر لمحہ بے آرام اور پریشان اور اداس اور غمگین ہی رہتا ہے۔ وہ اپنے اصلی گھر کی تلاش میں رہتا ہے، اور وہ ایسا ہی عیش و آرام چاہتا ہے، یعنی جس طرح ان کو وہاں پہ دیا گیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو
شاعر کہتا ہے کہ چاند ستارے انسان کی تسلی اور ان کو مطلب دلجوئی کے لیے اسے نغمے سناتے ہیں، تاکہ یہ انسان جو ہے یعنی یہ خوش ہو جائے۔ کیوں خوش ہو جائیں؟ تاکہ ان کے دل میں جو غم ہے، جو غم کی کیفیت ہے، یہ کیفیت کم ہو جائے اور یہ انسان خوش رہنا شروع کر لے۔ جس طرح ایک شعر ہے کہ نکالا مجھ کو جنت سے فریب زندگی دے کر، نکالا مجھ کو جنت سے فریب زندگی دے کر، دیا پھر شوق جنت کا یہ حیرانی نہیں جاتی۔ تو بہرحال اس بند کی تشریح اختتام تک پہنچ گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے استفادہ ضرور کریں گے، کیونکہ یہ ایک آہستہ انداز اختیار اس لیے کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں، کیونکہ کبھی کبھار میں اگر جلدی الفاظ بولنے کی کوشش شروع کر لوں تو زیادہ تر طلباء کو سمجھ نہیں آتی اور ان کی سمجھ میں یہ تشریح نہیں بیٹھتی، تو اس لیے یہ انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے، اور اسی طرح کا ارادہ یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اس لو بیس پہ بھی میں کچھ پیپر بنانے کی ایک کوشش ہے کہ انشاءاللہ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچتا چلا جائے، کیونکہ اس دفعہ مطلب یہ نہیں، یہ جو اس لو بیس ہے تو اس کے مطابق پیپر اور مطلب لیے جائیں گے، امتحانات لیے جائیں گے طلباء سے، تاکہ ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ کلیئر ہوتی جائے۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔